जन्नत में मियाँ बीवी की ज़िंदगी। कंवारी मरने वाली औरतों को कौन से शौहर मिलेंगे? जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरत को पसंद के कौन से शौहर मिलेंगे? और कंवारी औरतों के साथ क्या होगा? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया और उसे अपने औलिया का घर करार दिया और अपने बरगज़ीदा मुंतखब और पसंदीदा बंदों की रिहाइश बनाया और उसे अपनी रहमतों, करामतों और रज़ा से भर दिया है और उसी की तरफ तरग़ीब दिलाई है और उसी की दावत दी है और उसका नाम दारुस्सलाम यानी सलामती वाला घर रखा है। ऐसा घर जिसकी नेमतें न कभी ख़त्म होंगी और ना ही फ़ना। ऐसा घर जिसमें हर भलाई इजाफ़ा के साथ है और यह जन्नत उन लोगों की मुश्ताक है जो उसे हासिल करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए ही सजाई गई है जो इसके ख्वाहिशमंद हैं। और कुरान और हदीस में कई मकामात पर उसकी सफ़ात यानी नेमतों का तज़किरा हुआ है। इसमें रहने वाले बड़े सआदतमंद हैं और उसके वारिस बहुत ही कामयाब हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ जन्नत में तैयार कर रखा है जिसे न किसी आँख ने देखा और ना ही किसी कान ने उसके बारे में सुना और ना ही किसी इंसान के दिल में उसका तसव्वुर यानी ख़याल आया। ऐसा घर जिसके मनाज़र शानदार और रोशन होंगे और उसका सहन बहुत ही खूबसूरत है और तामीर बड़ी उम्दा है और उसमें एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की है और उसकी दीवारों का गारा इंतहाई तेज़ कस्तूरी का है और उसके पत्थर हीरे और मोती के होंगे और उसकी मट्टी ज़ाफ़रान की है। जो भी उसमें दाखिल होगा नेमतों में होगा और परेशान नहीं होगा और हमेशा रहेगा, मौत नहीं आएगी। ना उसके कपड़े पुराने होंगे ना ही उसकी जवानी ख़त्म होगी। और सबसे पहले हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो उनसे खाज़न यानी जन्नत का पहरेदार कहेगा कि आप कौन हैं? वो जवाब देंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहेगा कि मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले मैं किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलूं। और जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और जन्नत के दरवाज़े के 2 पट के दरमियान इतना फासला है जितना कि मक्का और हजर के दरमियान या मक्का और बसरा के दरमियान है। और पहला ग्रुप जो जन्नत में जाएगा वो 14वीं के चाँद की तरह रोशन होगा और जो लोग उनके बाद होंगे वो आसमान के सबसे ज़्यादा चमकदार सितारे की मानिंद यानी रोशन होंगे। जन्नतियों को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत ही नहीं होगी और ना ही बलगम और थूक आएगा। उनके कंगे सोने के होंगे और उनका पसीना कस्तूरी की तरह खुशबू वाला होगा और उनको औदान औद एक ख़ास खुशबू होगी। उनके दरमियान ना कोई इख्तलाफ होगा और ना ही बुग़्ज़। एक इंसान की मानिंद सब एक जैसे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 फीट लंबे और 7 फीट चौड़े होंगे और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। जन्नत वाले जन्नत में इस हालत में दाखिल होंगे कि उनके जिस्म पर बाल नहीं होंगे, वो दाढ़ी भी नहीं होगी, नौ उम्र की तरह होंगे, सफ़ेद रंग और सर के बाल घुंघराले होंगे, सरमगी आँखें, 33 साल की उम्र होगी। उनके चेहरों पर इज़्ज़त, नूर, खूबसूरती और ताज़गी नुमायाँ होगी। आप उनके चेहरों में नेमतों की रौनक देखेंगे। वो एक दूसरे को पुकारेंगे कि बेशक तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी और तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमारी नहीं आएगी और हमेशा जवान रहोगे, कभी बीमारी नहीं आएगी और हमेशा नेमतें मिलती रहेंगी, कभी ख़त्म ना होंगी और तुम्हारे लिए जन्नत में हर किस्म के फल हैं। और अगर जन्नतियों में से एक शख्स झांक ले और उसके कंगन नज़र आ जाएं तो उनकी रोशनी से सूरज की रोशनी इस तरह मिट जाए जिस तरह सूरज की रोशनी से सितारों की रोशनी मिट जाती है। और जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो क्योंकि वो सबसे खूबसूरत है और सबसे आला मकाम पर है। उसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से ही जन्नत की नहरें निकलती हैं और सबसे अजीम, मीठी और बेहतर नहर कौसर है जिसे अल्लाह ने हमारे नबी और सरदार
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ اسے کھوکھلے موتی کی گول عمارت سے ہی سجایا گیا ہوگا اور اس کی مٹی بہت تیز خوشبو والی مشک کی ہوگی اور اس کی کنکریاں بھی موتی کی ہوں گی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے برتن ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہوں گے۔ ایسے پرندے وہاں اڑ رہے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی، اور قیامت میں نبی علیہ السلام کے حوض کا طول و عرض ایک جیسا ہوگا۔ اس کے دونوں کناروں کے درمیان 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ یہ اتنا فاصلہ ہوگا جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان ہے۔ اس میں جنت سے 2 میزابیں بہہ رہی ہوں گی جن سے اہل ایمان سیراب ہوں گے، اور جو ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور اس سے وہ لوگ دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے اس دین کو بدل دیا، تبدیل کر دیا اور نئی باتیں گھڑ لیں۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں میں سب سے کم درجہ والا شخص آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، کیسے؟ جبکہ تمام جنتی اپنی اپنی جگہوں میں جا چکے ہیں اور اپنی نعمتوں کو بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے؟ وہ کہے گا، میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا، یہ تو تمہارا ہو ہی گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا۔ تو 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ بھی تمہارا اور 10 گنا زیادہ بھی تمہارا، اور وہ سب نعمتیں تمہاری جو تمہارا دل چاہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وہ کہے گا کہ میرے رب، میں خوش ہو گیا۔ اور جو سب سے بلند مقام والے جنتی ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں بھیجنے کا میں نے ارادہ کیا۔ ان کی میزبانی کو میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے اور اس پر مہر بھی لگا دی ہے، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ اور جنت میں ایسا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں 100 سال تک سواری چلتی رہے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور مومن کے لیے جنت میں ایسا خیمہ ہوگا جو ایک ہی کھوکھلے موتی کا ہوگا، جس کی لمبائی اونچائی 60 میل کی ہوگی۔ دوسرا مومن ان کے پاس آئے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور اگر جنتی خاتون زمین میں جھانک لے تو آسمان و زمین کی درمیانی خلا کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے معطر کر دے، اور اس کے سر کا پردہ دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اور جنت میں کوئی کموارہ نہیں ہوگا، اور اللہ عز و جل جنتیوں سے فرمائے گا، اے جنتیو! وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور تیری عطا کردہ سعادتوں سے بہرہ ہیں، اور ہر بلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرمائے گا، کیا تم سب خوش ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پیارے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بھی افضل چیز آپ لوگوں کو نہ دوں؟ وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ فرمائے گا کہ میں اپنی رضا آپ لوگوں کے لیے جاری کر رہا ہوں، اور آج کے بعد کبھی آپ لوگوں سے ناراض نہ ہوں گا۔ کتنی ہی عظیم نعمتیں ہیں اور کتنا ہی بہترین اکرام ہے، اور سب سے عظیم انعام اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے، جس کے سامنے تمام نعمتیں چھوٹی ہوں گی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو انہوں نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، آپ سب جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے میں سب کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جنت عدن میں اللہ اور جنتیوں کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہے جو اس کے چہرے پر ہے، اور پکارنے والا پکارے گا، اے اہل جنت! بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نیکیوں والے میزان کو بھی بھاری کر دیا، ہمارے چہروں کو بھی منور کر دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا اور آگ سے بھی بچا لیا۔ اب کون سا وعدہ باقی ہے؟
اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائے گا اور وہ اس کی طرف دیکھیں گے اور ان کو جنتی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہوں گی۔ ان سب سے زیادہ پسندیدہ نعمت یہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو مردوں اور عورتوں کے لیے برابر نازل کیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی مردوں کو خطاب ہے وہیں عورتوں کو بھی ہے، اور جہاں پر حکم میں مردوں کو خطاب دیا گیا ہے اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، کہ کوئی ایسی دلیل ہو جہاں پر مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کیا گیا ہو، مثلاً جہاد اور حیض والی کے احکام میں فرق ہے وغیرہ، اور یہ کہ آخرت میں عورت کو جنت میں کیا بدلہ ملے گا، تو اس کے متعلق آپ کے لیے ذیل میں کچھ آیات اور احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا، اور یقیناً انہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 195۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، یعنی ان کے رب نے قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ اس قبولیت کی تفسیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہر عمل کرنے والے کو چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت، اسے انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی تم سب ثواب میں برابر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور جو مرد اور عورت بھی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 124۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، ان کے اعمال کو قبول کرنے میں اللہ کا احسان اور اس کا کرم اور اس کی رحمت کا بیان ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندے مومن ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں داخل کرے گا، اور ان کی نیکیوں کے بارے میں کسی ایک پر نکیر کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور نکیر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کو کہتے ہیں۔ فرمان ربانی ہے، جو بھی اعمال صالحہ کرے، اگرچہ وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو مومن، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور اور یقینی طور پر دیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے یہ وعدہ ہے جو نیک اعمال کرے اور وہ عمل کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے ضروری ہیں، اگرچہ یہ عمل مرد یا پھر عورت کے ہوں، اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ عمل جس کا اسے حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہے۔ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اچھی زندگی مہیا اور اسے اس کی عمل کا آخرت میں اچھا بدلہ دے گا، اور اچھی زندگی ہر اعتبار سے راحت پر مشتمل ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے گناہ کیا اسے تو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور جس نے نیکی کی چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بغیر حساب کے روزی پائیں گے۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 40۔ جنت میں جانے والے مردوں عورتوں کو پراگندہ خیال خواہشات سے پاک کر دیا جائے گا اور تلذذ کے حصول کے تمام حلال اسباب نہ صرف میسر ہوں گے بلکہ ان کی اس کی خواہش بھی ہوگی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی اور اپنے شوہروں کی حوروں کی سردارنیاں ہوں گی، تاہم انہیں جنت میں متعدد شوہر میسر نہ ہوں گے، اور جو عورت شادی سے پہلے وفات پا جائے اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس جنتی مرد کو پسند کر لے اسی سے اس کا نکاح ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ ساری زندگی بتائے گی، یا اللہ پاک اپنی قدرت سے جنت میں ان کے لیے جنتی مرد پیدا فرما دیں گے جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گی۔ جیسے مردوں کے لیے حوریں ہوں گی، نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کے زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 2، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے گئے۔ نمبر 4، بعض حضرات نے یوں تطبیق دی ہے کہ اگر سب شوہر حسن خلق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا، اور اگر عورت کنواری ہو یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔